Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. We are here with our lecture number 31 and the subject is strategy for human resource management. So today we are going to revise what we did from lecture 1 to lecture 15. जो obviously हमने last lecture में अपने syllabus ख़त्म कर लिया हुआ था और आज इस lecture में 31 में and lecture number 32 में इंशाल्लाह हम इसको पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे और उसको जो है एक रीकैप करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो दोबारा से बिल्ड हो चुके हैं कि क्या एचआरएम का प्रोसेस क्या है, एचआरएम के फंक्शंस क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम डायग्राम. ये डायग्राम असल में बार बार इसलिए फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि इसी की बेस पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आप पढ़ सकते हैं, इसी की बेस पे उसके फंक्शंस को सही तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हमने सबसे पहले ये देखा था जब हमने स्टार्ट किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास एचआरपी जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं. फिर हमने रिक्रूटमेंट देखी थी, फिर सिलेक्शन और फिर इसका मकसद क्या था. देन वी मूव्ड ऑन टू ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग और फिर हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ी थी, कॉम्पनसेशन पढ़ा था और करियर डेवलपमेंट पढ़ा था. ये सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसी भी एचआर प्रोसेस के. अगर हम इनको पढ़े बगैर आगे चलते हैं और इनको समझे बगैर इसको एचआरएम प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए बार बार इस डायग्राम को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये है कि दिस इज द मोस्ट शॉर्टकट फॉर्म ऑफ व्हाट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज डूइंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है. तो इसको समझे बगैर, इसको पढ़े बगैर हम आगे नहीं चल सकते, इसलिए इसको गौर से देखना जो है बनता है. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1. हमने लेक्चर नंबर 1 में अपना टाइटल एंड कोर्स कोड देखा था. तो टाइटल हमारा जो है दैट इज स्ट्रेटजी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कोड उसका जो है दैट इज HRM 765. फिर हमने डिस्कस किया था कि टेक्स्ट बुक आपकी जो है वो कौन सी होगी. तो उसमें जो हम जिस बुक से ज्यादा मटेरियल हमने यूज किया है वो हमने फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 10th एडिशन, ये जॉन विली जो है इसके पब्लिशर हैं और इसके मेन राइटर जो हैं वो डिकेंजो, स्टीफन पी रॉबिन्स एंड वर्ल्स हॉल जो है ये इसके मेन ऑथर्स में से हैं. देन वी आल्सो हैव टेकन सम मटेरियल फ्रॉम सम अदर बुक, मैनेजमेंट, सिंपल मैनेजमेंट जो है इसका टाइटल स्टीफन पी रॉबिन्स की है, ये भी मैरी कॉटलर की है और वोहड़ा की है और ये न्यू दिल्ली में पब्लिश हुई है. इसमें से हमने कुछ मटेरियल जो है वो इसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो इसका सब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट किया है. और इसके अलावा मैंने आपको कोर्स आउटलाइन में जो बुक्स सजेस्ट की थी उनको भी आप देखें, वो अच्छी बुक्स हैं, उनसे भी आपको रेफरेंस मटेरियल मिल सकता है और कोई भी सोर्स आपके पास हो जिससे आपको लगे कि ये मटेरियल काम का है वो आप रीड कर सकते हैं, बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था. फिर हमने चैप्टर्स पे बात की थी कि कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे. वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, उनको डिटेल डिस्कशन की है एग्जांपल्स के साथ और सारा हमने कवर कर लिया हुआ है. वो टॉपिक्स ऑलरेडी आपके पास कोर्स आउटलाइन में और बुक की फॉर्म में है. अब बुक से थोड़ा सा हम डिविएट जरूर किए थे इस सेंस में कि जहां हमें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को देखना होता था वहां हमने बुक से थोड़ा जो है वो डिफर किया है और स्पेशली लास्ट लेक्चर में हमने जो है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लेबर रिलेशंस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उसी लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजिंग पीपल है, एम्प्लॉई है, द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हमने देखा. अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो हमने ये बात की कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. इट इज अ डिलिबरेट स्ट्रक्चर ऑफ 2 or more than 2 people टू अचीव सम गोल. दो लोगों से मिलकर बनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, और उसका पर्पस होता है कोई ना कोई गोल को अचीव करना और डिलिबरेट स्ट्रक्चर होता है, मतलब कॉन्शियसली बनाया गया स्ट्रक्चर होता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं. कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसी डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीनेशनल कंपनी, लोकल कंपनी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, छोटे जो हैं वो घरों के कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं जो होम बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं, वो ये सारी एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट हैं बट दे आर द ऑर्गेनाइजेशंस. अब इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो मैनेज कर रहा होता है
اس کو ہم مینیجر کہہ دیتے ہیں. A person who oversees and control the activities of other human beings and achieve the organizational goals with and through other people is called a manager. مینیجر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو چیزوں کو مینج کر رہا ہوتا ہے سمپلی. اب اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ اس آرگنائزیشن میں ہمارے پاس ایسٹس ہوتے ہیں. ایسٹس کیا ہے؟ ہمارا اثاثہ جو ہوتے ہیں، ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے اس میں مشین لگائی ہوتی ہے، ہمارے پاس اس کی بلڈنگ ہوتی ہے، ہمارے پاس اس میں کیپٹل کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے پیسے کی فارم میں، منی کی فارم میں. تو یہ ہمارے ایسٹس ہیں. بٹ اس میں جو امپلائیز کام کر رہے ہیں، جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کا آرگنائزیشن کا، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ. بیکاز مشین چلانے کے لیے کون چاہیے؟ ہیومن بینگز چاہیے. پیسے کو ہینڈل کرنے کے لیے، فائنینشیلز کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہیومن بینگز چاہیے. اور آلموسٹ ہر کام کے لیے آپ کو ہیومن بینگز کی ضرورت ہے، جن کو آپ امپلائیز کہہ دیتے ہیں. وہ آپ کے امپلائیز ہیں، آپ کی لیبر ہے، آپ کے ورکرز ہیں، ڈفرنٹ ورڈز ہم ان کے لیے یوز کرتے ہیں. اب دس لیبر، these employees and these human beings which are working in organizations، یہ ہمارا ہیومن ریسورس ہے. جس طرح ہمارے پاس پیسے ایز اے ریسورس ہوتے ہیں اور ڈفرنٹ چیزیں ایز اے ریسورس ہوتی ہیں، تو یہ ہیومن بینگ جو ہے یہ بھی ہمارا ریسورس ہے. اور اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں کہ کیوں. اب فائنینشیلز کو تو ہم بڑے اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں کہ 5 روپے 2 روپے 10 روپے $1 $2 ادھر ادھر نہ ہو جائیں. دوسری طرف آج کل اور کچھ سالوں سے یہ کانسیپٹ پیدا ہوا ہے کہ ہیومن ریسورس کو بھی، اس کا بھی خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. بیکاز ہیومن ریسورس آپ کے لیے سارا کام کر رہا ہوتا ہے. اگر امپلائیز کام نہیں کریں گے تو آپ کی آرگنائزیشن آگے چل ہی نہیں سکتی. تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہیومن ریسورس کو مینج کرنا، ان لوگوں کو، ان امپلائیز کو مینج کرنا بہت ضروری ہے. ان کے بغیر آرگنائزیشنز کام نہیں کر سکتی، بیکاز سارا کام آرگنائزیشنز نے کرنا ہوتا ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ سروس آرگنائزیشن بڑی آ رہی ہے. سروس آرگنائزیشنز مطلب لا فرم ہے تو وہ آپ کو اپنی سروس پرووائڈ کرتی ہے. ایک ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو اپنا ٹائم اور سروس پرووائڈ کرتا ہے. اور دوسری طرف آپ کے پاس مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے جو چیزیں بناتی ہے اور سیل کرتی ہے. جیسے FMCGs ہیں آپ کے پاس، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں جو آپ نارملی گھروں میں یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف میں. تو اب سروس انڈسٹری جب بہت زیادہ آ رہی ہے تو اس میں تو ہیومن ریسورس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو ٹرین کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا ہیومن ریسورس جو ہے اٹریکٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو ریٹین کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو نئی سکلز دینا، اس سے نیا کام لینا، اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ہم نے کہا کہ واٹ از HRM، ہیومن ریسورس مینجمنٹ. تو اس میں ہم نے سمپل ٹرمز میں یہ بات کی، مینیجنگ پیپل، مینیجنگ امپلائیز. جو آپ کے امپلائیز ہیں آرگنائزیشن میں، ان کو آپ نے مینج کرنا ہے. اور مینج کرنے میں کیا آتا ہے؟ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. کہ آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کے لیے آپ نے پلان کرنا ہے کہ آج آپ کو کتنا چاہیے، سال بعد کتنا چاہیے، زیادہ ہے کم ہے، زیادہ ہو جائے گا کم ہو جائے گا. پھر اس کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے کہ کون کس جگہ پہ کیا کام کرے گا. پھر آپ نے اس کو لیڈ بھی کرنا ہے، ساتھ آپ نے اس کو ڈائریکشن بھی دینی ہے، اور پھر اس کو ایک کنٹرول میں رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کے ڈیزائرڈ جو گولز ہیں، ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز جو ہیں، ان کو اچیو کروانے میں آپ کی ہیلپ کرے، نہ کہ پلان سے ادھر ادھر ہو جائے. تو یہ ہم نے امپلائیز کو جو مینج کرنا ہوتا ہے جس طریقے سے بھی، دیٹ از آل ہیومن ریسورس مینجمنٹ از. پھر ہم نے بات کی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی امپورٹنس کیا. تو امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے. اگر وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کریں گے تو آپ کی آرگنائزیشن چل ہی نہیں سکتی. بیکاز سارے کا سارا کام مشینز ہیں تو ان کو چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ امپلائیز چاہیے. پیسے ہیں تو ان کو چلانے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے کیا چاہیے؟ امپلائیز چاہیے. تو اس طریقے سے ان کی امپورٹنس جو ہے اس سے تو بالکل بھی نہیں بھاگ سکتے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ امپلائیز کو آپ ٹیک کیئر کریں اور ان کو مینج کریں پراپرلی. اچھا، لیکچر 2 میں ہم نے پھر یہ پروسیس سٹارٹ کیا تھا ود دا سیم ڈائیگرام. اس ڈائیگرام میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مین فنکشنز جو ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے، اس کے پروسیس کے، وہ کون کون سے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، یہ پہلا فنکشن ہے. اس سے پہلے ہم نے HRP پڑھا. پھر ہم نے کہا سلیکشن ہوتی ہے. پھر ہم نے کہا اورینٹیشن ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، پرفارمنس مینجمنٹ ہوتی ہے، کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس ہیں، اور کریئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ پھر ہم نے جو اس سے ریلیٹڈ ڈفرنٹ ٹاپکس تھے ان کو بھی پڑھا.
تو ہیومن ریسورس پلاننگ ہم نے پہلے کی, اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کس طریقے سے کی. کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ امپلائیز کا شارٹیج تو نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل آپ نے پلاننگ جو ہے وہ آپ نیکسٹ ایئرس کے لیے کرتے ہیں, یا آپ ایئر 1 پہ کھڑے ہیں, ایئر 5 کے لیے, ایئر 3 کے لیے آپ پلاننگ کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں سے یہاں جب پہنچیں گے تو آپ کے پاس امپلائیز زیادہ ہو جائیں گے یا امپلائیز کم ہو جائیں گے. زیادہ ہونے کو ہم نے کہا کہ سرپلس ہے, کہ آپ کو 80 امپلائیز چاہیے اور آپ کے پاس 100 ہیں. تو یہ کیا ہوا, یہ زیادہ ہو گئے, سرپلس ہو گیا, تو ان کو آپ نکال دیں گے. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ آپ کو 100 چاہیے اور آپ کے پاس 80 ہیں, تو وہ کیا ہو گیا, شارٹیج ہو گیا. تو جب شارٹیج اور سرپلس میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اگر تو شارٹیج ہے تو آپ نے ہائر کر لینے ہیں, نئے لوگ لے آنے ہیں, بیکاز آپ کے پاس شارٹیج ہے. اگر آپ کے پاس سرپلس ہے تو پھر آپ نے انہی امپلائیز میں سے کچھ امپلائیز جن کو آپ نہیں, دے آر ناٹ نیڈیڈ, ان کی ضرورت نہیں ہے, ان کو آپ نکال دیں گے. نکالنے کے پروسیس کو ڈیکروٹمنٹ کہتے ہیں, کہ آپ نے امپلائیز کو نکال دیا آرگنائزیشن سے, ڈاؤن سائزنگ کر دی, رائٹ سائزنگ کر دی. اور ہائر کرنے کا پروسیس جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے ریکروٹمنٹ سے. ریکروٹمنٹ اینڈ ریکروٹمنٹ. تو ریکروٹمنٹ ہم نے کیا چیز ہے, ریکروٹمنٹ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اچھے اور پوٹینشیل اور کیپیبل امپلائیز کو, کیپیبل کینڈیڈیٹس کو اٹریکٹ کر کے ایک پول بنا لیتے ہیں, ایک گروپ بنا لیتے ہیں. جس گروپ میں سے پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس گروپ میں سے کون سا بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے. پہلے آپ کے پاس پول بن گیا, اب اس میں سے بیسٹ سلیکٹ کرنا ہے. پھر آپ جب وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کو ایسی ایجوکیشن دیتے ہیں جو ایجوکیشن اس کو ایسوسیٹ کرتی ہے, جو اس کو نو ہاؤ دیتی ہے اباؤٹ دا آرگنائزیشن اینڈ دا رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ دا جاب, جو ہماری اورینٹیشن میں آ جاتی ہے. ایسی ایجوکیشن جو آرگنائزیشن سے انٹروڈیوس کرواتی ہے, آرگنائزیشن کے بارے میں بتاتی ہے امپلائی کو جو نیا آپ نے ہائر کیا, اس کو ہم اورینٹیشن کہہ دیتے ہیں یا سوشلائزیشن بھی کہہ دیتے ہیں. پھر ہم اس کو جب پتا چل گیا کہ یہ آرگنائزیشن ہے تو پھر ہم نے اس کو ٹرین کرنا ہے. ٹرین کرنے کا کیا مطلب تھا کہ اپ ٹو ڈیٹڈ نالج اس کو دینا ہے تاکہ وہ جاب ایزیلی پرفارم کر سکے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ پرفارمنس مینجمنٹ کرنی ہم نے. اب پرفارمنس جو ہے وہ اچھی کر رہا ہے نہیں اچھی کر رہا, یہ کیسے پتا چلے گا, جب اس پرفارمنس کو آپ اپریز کریں گے, ایویلویٹ کریں گے. مطلب آپ نے ایک شخص کو کہا کہ آپ کا دن کا کام ہے, آپ نے 30 ٹی شرٹس سٹچ کرنی ہے ایک دن میں, تو مہینے بعد آپ نے اس کو چیک ہی نہیں کیا, آپ نے اس کو اپریز ہی نہیں کیا, یا آپ نے ہائر کر لیا, آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ کیا کام کرنا ہے, تو پھر ایویلویشن کس چیز کی کریں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بناؤ, جو جس سے آپ میجر کر کے امپلائی کو بتائیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, اور پھر ایک مہینے بعد یا جو بھی ٹارگٹ دیا اس سے پوچھیں کہ یہ کام تم نے کیا ہے یا نہیں کیا, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ڈیزائرڈ پرفارم کر رہا ہے وہ یا ڈیزائرڈ پرفارم نہیں کر رہا. تو یہ آپ نے اس میں پرفارمنس مینجمنٹ میں امپلائی کو دیکھ لیا. دین وی مووڈ آن ٹو کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس, کہ اب جو امپلائی کام کرنے آ رہا ہے اس میں ہم نے ایک سینٹنس بھی ڈسکس کیا اینڈ میں جا کے, واٹس ان اٹ فار می, کہ ہر ہیومن بینگ کا یہ ایک نیچر ہے, نیچرلی اس کے اندر سے آتا ہے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کے اندر میرا کیا فائدہ ہے, واٹس ان اٹ فار می. تو دیٹ واٹس ان اٹ فار می پارٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس دیتے ہیں. پھر اس میں ہم نے ڈفرینسیشن کیا کہ کمپنسیشن از دا پے, جو آپ سیلری یا ویج کی فارم میں امپلائی کو دیتے ہیں جو وہ آپ کو سروس دے رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے بینیفٹس کی بات کی کہ بینیفٹس جو ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز, موسٹ آف دا ٹائم دے آر نان فائنینشیل اور فائنینشیلز بھی ہوتے ہیں. بینیفٹس میں آپ اس کو انسینٹیوز دیتے ہیں, آپ اس کو بونسز دیتے ہیں, آپ اس کو میڈیکل انشورنس دیتے ہیں. پھر اس میں ہم نے دو چیزوں میں کیٹیگرائز کیا کہ ایک اس میں لیگل ہوتے ہیں جو لیگلی ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ آپ نے والنٹری دیے ہوتے ہیں. اور یہ والنٹری جو ہیں یہ آپ تب دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا امپلائی آپ کے پاس ریٹین رہے, اور لیگل جو ہیں جو آپ کی obligation ہوتی ہے. اگر آپ لیگل بینیفٹس نہیں دیتے تو آپ کو آرگنائزیشن جو ہے آپ کی سیل ہو جائے گی, بیکاز لا آپ کو کہتا ہے کہ آپ ان کو بینیفٹس دیں, اور والنٹری آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں کہ آپ کے کسٹمر, آپ کے جو امپلائیز ہیں آپ کو ریٹین رہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کیریئر ڈیولپمنٹ,
کہ ٹریننگ تو ہم کر رہے ہیں ان کی which is for present skills, ان کو ڈیولپ بھی کرنا ہے. کریئر کیا تھا؟ سیکوینشل اسٹیجز آف ونس لائف ٹائم, کہ ایک لائف میں اپنے پروفیشن میں وہ کون کون سی اسٹیجز پہ جاتا ہے, وہ اس کا کریئر ہے, اور کریئر کو ڈیولپ بھی آپ نے کرنا ہے کہ وہ فیوچر میں آپ کے لیے کام آ جائے. تو یہ لیکچر 2 میں ہم نے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھا تھا. دین وی مووڈ آن ٹو لیکچر 3. انٹروڈکشن ہم نے کر لیا تھا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. دین وی اسٹارٹڈ انڈرسٹینڈنگ دا ورک ورلڈ, کہ جو پروفیشنل ورلڈ ہے, جہاں کام ہوتا ہے, وہ کیا چیز ہے اور وہ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, وہاں کیا چینجز آتی ہیں, کیا چینجز نہیں آتی. پھر اس میں ہم نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ کلچرل انوائرمنٹ. کلچر کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا؟ کلچر کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا دا وے وی ڈو تھنگز ہیئر. جو بھی کسی ایک جگہ کا کام کرنے کا طریقہ ہے, دیٹ از اے کلچر آف دیٹ پلیس. اس میں لینگویج آ جاتی ہے, اس میں جارگنز آ جاتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بٹ دیٹ از دیئر کلچر. وی ڈیفائن اٹ ایز دیئر کلچر. اور انوائرمنٹ کیا ہے؟ کہ انوائرمنٹ, ایوری تھنگ دیٹ سراؤنڈز یو از یور انوائرمنٹ. پھر اس میں ہم نے بات کی کہ کچھ انٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے اور کچھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے. انٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے؟ کہ ود ان دا آرگنائزیشن آپ کی مینجمنٹ کیسی ہے, آپ کی لیڈرشپ کیسی ہے, آپ کے پیئرس کیسے ہیں, آپ کے کو ورکرز کیسے ہیں. یہ آپ کی انٹرنل انوائرمنٹ. آپ مشینز پہ کام کریں یا کہ آپ سروس انڈسٹری میں کام کریں, مینوفیکچرنگ میں کریں, یہ آپ کی انٹرنل انوائرمنٹ ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ کی کیا ہے؟ کہ کمپیٹیٹرز کون کون سے ہیں آپ کے, سیم انڈسٹری میں آپ جیسا کام اور کون کر رہا ہے. پھر آپ نے دیکھنا کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم کنٹری کا, جس کنٹری میں آپ کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے. پھر آپ نے دیکھا آپ کی اکنامک سسٹم کیا ہے, اس میں کرنسی دیکھی. تو یہ ہم نے ڈفرنٹ انوائرمنٹ کی بات کی, جس کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ انوائرمنٹ بہت ڈائنامک ہے. ڈائنامک کیا ہے؟ کہ اس میں چینج آتی رہتی ہے. چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. چینج ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے, ہوتی رہتی ہے, اور اس کے ساتھ ہمیں کوپ اپ کرنا چینجنگ انوائرمنٹ, ڈائنامک انوائرمنٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے. پھر ہم نے اس میں ٹیکنالوجی کی بات کی کہ اس کلچر میں ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹ میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا حصہ ہے. کہ اگر ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, اس کے ساتھ پوری کی پوری آرگنائزیشن چینج ہو جاتی ہیں. جس میں ہم نے ایک ایگزامپل بھی ڈسکس کی تھی کہ پہلے آپ بینکس میں جاتے تھے تو آپ کو رجسٹرز پہ آپ کے اکاؤنٹس مینٹین ہوتے تھے. ٹیکنالوجی آ گئی, کمپیوٹر آ گیا, سافٹ ویئرز آ گئے, تو سارے کے سارے پروگرامز کدھر شفٹ ہو گئے؟ کمپیوٹرز پہ. تو یہ ایک ٹیکنالوجی کی چینج کی وجہ سے بہت سارا جو ہے آرگنائزیشنز میں چینج آ جاتا ہے. دین ورک فورس ڈائیورسٹی کا ہم نے کانسیپٹ ایک پڑھا. ڈائیورس ہم نے کہا ڈائیورس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈفرنٹ ہوتی ہیں, گوئنگ ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. ایک چیز کہیں اور جا رہی ہے, ایک چیز کہیں اور جا رہی ہے. تو اس کو ہم جب ورک فورس کے کانسیپٹ میں لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈفرنٹ پیپل belonging to different backgrounds come at one place to work. ایک آرگنائزیشن میں آپ کو ڈفرنٹ لینگویج کے, ڈفرنٹ کلر کے, ڈفرنٹ کاسٹ کے, ڈفرنٹ نیشنز کے لوگ ملتے ہیں. That is called a diversity of workforce. تو یہ ڈائیورسٹی کو مینج کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس ڈائیورسٹی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, بیکاز ڈفرنٹ آئیڈیاز آتے ہیں تو آپ گرو کرتے ہیں, انوویٹ کرتے ہیں, کریٹو ہوتے ہیں آپ. تو اس سے ہم نے جو ہے آرگنائزیشنل ڈائیورسٹی کی بات کی. دین ہاؤ ڈائیورسٹی افیکٹ HRM. ہر کسی کا کلچر ڈفرنٹ ہے, ہر کسی کی لینگویج ڈفرنٹ ہے, ہر کسی کی ویلیوز, ہر کسی کے نارمز, اور ہر کسی کا بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہے, کوالیفیکیشن ڈفرنس ہے. یہ سارے ڈفرینسز آپ کی ڈائیورسٹی کریٹ کرتے ہیں. ان کو مینج کرنا جو ہے دیٹ از ون آف دا ویری بگ چیلنجز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. کہ کون سا ایسا انوائرمنٹ دیں وہ ان کو کہ سارے کے سارے لوگ وہاں خوشی سے اچھے طریقے سے کام کرتے رہیں. بیکاز آرگنائزیشن نے کیا کرنا ہے, تھرو اینڈ ود امپلائیز کام لے کے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے, تو وہ بہت ضروری ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ورک لائف بیلنس. کہ یہ ہم نے HRM نے بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ ورک کے لائف کیا, ورک کے آورز اور ورک کا کتنا حصہ ہے زندگی میں, اور جو ہے عام آپ کی جو پرسنل لائف ہے, فیملی لائف ہے, فرینڈز ہیں, سوشل لائف ہے, ادر سو مینی obbligations اینڈ تھنگس ٹو ڈو.
تو آپ نے ورک لائف بیلنس کریٹ کرنا ہے. اگر آپ کسی کو سارا دن بٹھا کے کام کرواتے رہیں گے اور اس کو اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیتے یا اس کو اتنا ٹائم نہیں دیتے کہ وہ سوسائٹی میں موو کرے اور فرینڈ سے ملے اور اپنے ڈفرنٹ باقی جو اس کے جو ہابیز ہیں ان کو فلفل کرے, تو پھر کیا پرابلم آتا ہے, دیٹ پرسن کی ناٹ بی پروڈکٹیو فار اے لانگر ٹائم. تو آپ نے ورک لائف بیلنس کریٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو جو ان کے بیسک رائٹس ہیں ان سے آپ ان کو دور نہ لے کے جائیں. تو ورک لائف بیلنس کا کانسیپٹ ہم نے اپنے تھرڈ لیکچر میں کور کیا تھا. دین وی مووڈ آن ٹو لیکچر نمبر 4 اینڈ ان وچ وی ٹاکڈ اباؤٹ لیبر سپلائی. بیکاز ہیومن ریسورس پلاننگ کرنی ہے ہم نے, تو ہیومن ریسورس پلاننگ میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ لیبر سپلائی کیا چیز ہے اور لیبر ڈیمانڈ کیا چیز ہے. تو لیبر سپلائی کا ہم نے مطلب یہ دیکھا کہ اگر آپ کو ایک قسم کا امپلائی چاہیے اور وہ امپلائی ان دا مارکیٹ سے مراد ہے اگر آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو پاکستان از اے مارکیٹ, اور ایم بی اے پڑھے لکھے آپ کو لوگ چاہیے جنہوں نے ایم بی ایز کیے ہوں. تو ایم بی اے از یور ڈیمانڈ کہ ایم بی اے کے لوگ ہوں. وہ کتنے نمبر آف ایم بی اے اسٹوڈنٹس جنہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے کتنے اویلیبل ہیں پاکستان میں, وہ ڈٹرمن کرے گا. اگر تو بہت سارے ایم بی ایز ہیں تو پھر آپ کی جو لیبر کی سپلائی ہے وہ زیادہ ہے, کافی زیادہ ہے. اور اگر وہ ایم بی ایز نہیں ہے, آپ کو مل ہی نہیں رہے کہیں سے, تو پھر اس کی شارٹیج ہے, پھر مارکیٹ میں لیبر نہیں ہے اویلیبل جو آپ کو چاہیے. ڈو وی ہیو اے شارٹیج آف اسکلڈ لیبر؟ تو ہم نے پھر اس میں یہ کوشچنس کیے کہ اسکلڈ لیبر کون سی ہے جو آپ کی جابس کو پراپرلی پرفارم کر سکے, کیا اس کی شارٹیج ہے؟ تو اس میں ہم نے کسی حد تک یہ کہا کہ یس شارٹیج ہے. پھر ہم نے کہا اگر شارٹیج ہے تو پھر وائی ڈو آرگنائزیشنز لے آف ڈیورنگ شارٹیجز, کہ پہلے شارٹیج ہے اور آرگنائزیشن جو ہے وہ لوگوں کو نکال بھی دیتی ہیں کئی دفعہ. تو ہم نے کہا کہ لوگوں کو اس لیے نکالتی ہیں کہ انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہوتی ہے, اور ڈاؤن سائزنگ کا مطلب کیا ہے, رائٹ سائزنگ. انہوں نے اپنا نمبر جو ہے وہ رائٹ کرنا ہوتا ہے کہ جتنے ان کو امپلائیز چاہیے اتنے امپلائیز انہوں نے رکھنے ہوتے ہیں, ایکسٹرا امپلائیز کا برڈن نہیں رکھتے وہ, اس لیے جو ہے لے آفس کرتے ہیں. لے آفس کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن سے نکال دینا امپلائیز کو. دین ہاؤ ڈو آرگنائزیشنز بیلنس لیبر سپلائی؟ کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ بیلنس ایسے کرتی ہیں کہ وہ پہلے سے پلاننگ کر کے رکھتی ہیں کہ کتنے امپلائیز ان کو آج چاہیے اور کتنے 5 سال بعد چاہیے ہوں گے. تو اس حساب سے ان کو پتا چل جاتا ہے اور اس حساب سے ریکروٹ کر لیتے ہیں, اس حساب سے سلیکٹ کر لیتے ہیں. دین ایشوز آف کانٹینجنٹ ورکرز کریٹ فار ایچ آر ایم. کانٹینجنٹ ورکر ہم نے کہا تھا پارٹ ٹائم ورکر ہوتے ہیں, ٹیمپریری ورکرز ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس کام کرنے آتے ہیں, یا پھر ڈیلی ویجز والے ورکر ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی شارٹیج کو امیڈیٹ میٹ کرنے کے لیے ہم ان کو ہائر کر لیتے ہیں, ان کو ہم کانٹینجنٹ ورکرز کہتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ کنٹینیوس پروگرام ہوتا ہے, کنٹینیوس امپروومنٹ پروگرام. یہ ہم نے زیادہ بات کی تھی کوالٹی کے حوالے سے, TQM کے حساب سے, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, کہ آج کل بہت ضروری ہے کہ آرگنائزیشنز اپنی پروڈکٹ میں, اپنے امپلائیز میں, اپنے پروسیسز میں کوالٹی کو انکریز کرتی رہیں, کنٹینیوسلی انکریز کرتی رہیں. دیر از نو اینڈ ٹو کوالٹی. تو وہ ہم نے کہا کہ وہ کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ فرسٹ آف آل فوکس آن دا کسٹمر. کسٹمر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, موبائل فون ہے, پہلے کسٹمر کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ایک میسج ہو جائے اور کال سنی جائے اور کال کی جائے, دیٹ از انف. اٹ یوز ٹو بی اے لگژری. اب کیا ہے, آہستہ آہستہ اس نے کہا نہیں مجھے اس میں کیمرہ چاہیے, پھر اس میں مجھے فلیش لائٹ چاہیے, پھر اس میں مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. کسٹمرز کی ڈیمانڈز ہیں. اور اب کیا ہے, اب اسمارٹ فونز نے لیپ ٹاپس کو ریپلیس کر دیا ہے, آلموسٹ جو کمپیوٹرز ہیں ان کو ریپلیس کر دیا. وائی فائیز آ گئے ہیں, 3Gs آ گئے دنیا میں, 4Gs ایون آ رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اب کنٹینیوس امپروو کر رہے ہیں ایک پروڈکٹ میں. تو وہ بہت ضروری ہے بیکاز کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے. دین کنسرن فار کنٹینیوس امپروومنٹ, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے کرتے رہنا ہے کنٹینیوس امپروومنٹ کو. پھر امپروومنٹ ان دا کوالٹی آف ایوری تھنگ, مطلب یہ کہ اگر ایک چیز 10 پارٹس سے مل کے بنی ہے تو آپ 10 کے 10 پارٹس اس کے امپروو کریں گے. یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹ میں امپروو کر دیا, نہیں. یو ہیو ٹو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, آل دا تھنگس شوڈ بی امپرووڈ. دین ایکوریٹ میجرمنٹس بڑی ضروری ہو گئی ہیں بیکاز ہم نے اس میں ایک رولر والی اگزامپل بھی ڈسکس کی تھی کہ اگر ایک بچہ ایک کوشچن جو ہے اس پہ ایک لائن لگاتا ہے کہ دس از 2 سینٹی میٹر اور یہاں 2 لکھ دیتا ہے, اور ایگزام کے بعد اس کی جو ٹیچر ہیں یا ٹیچر ہے
وہ چیک کرتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ دس از 2.5 سینٹی میٹر، بیکاز بچے کے پاس جو رولر تھا شاید اس پہ اس کی کیلیبریشن ٹھیک نہیں ہوئی تھی، ایکوریٹ میجرمنٹس نہیں ہوئی تھی، تو کیا ہوگا کہ یہ سارا سائنس کولیپس کر جائے گی. تو اس کے لیے ایکوریٹ میجرمنٹس کی بڑی ضرورت ہے. دین امپاورمنٹ آف امپلائیز، کہ امپلائیز کو زیادہ سے زیادہ امپاور کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ اٹانومی دیں، زیادہ سے زیادہ ان کو اس طرح کی پاورز دیں کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ خود سے کرتے رہیں. تو یہ ہم نے لیکچر 4 میں دیکھا. پھر لیکچر 4 میں ہم نے ایک اور کانسیپٹ دیکھا امپلائی انوالومنٹ کا، کہ امپلائی کی انوالومنٹ سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم نے اس میں دیکھا ڈیلیگیشن ہے، ورک ٹیمز ہیں اور امپاورمنٹ ہے. یہ تین ہے. ڈیلیگیشن کیا کہ آپ اس کو کتنا ڈیلیگیٹ کرتے ہو اس پہ کام، کہ کتنا کام وہ انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے. ورک ٹیمز ہیں کہ ٹیمز بنا دیتے ہیں 4-5 لوگ، ان کو ایک پروجیکٹ دے دیتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انوالومنٹ پروگرامز کین اچیو گریٹر پروڈکٹیوٹی، انکریزڈ امپلائی لوئلٹی اینڈ کمٹمنٹ. کہ اگر آپ یہ انوالومنٹ امپلائی کی بڑھاتے ہیں تو آپ کو ایک تو پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے، سیکنڈلی آپ کو یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ امپلائی آپ کے ساتھ زیادہ لائل ہو گیا ہے، زیادہ کمیٹڈ ہو گیا ہے. تو اگر کمٹمنٹ انکریز کرے گی تو پھر ان ریٹرن جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے، آپ کی جو ٹرن اوور کم ہوگا، پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی اور آرگنائزیشن کو ایونچولی فائدہ ہوگا. پھر ہم نے ایتھکس دیکھے. ایتھکس کا ٹچ تھوڑا سا اس چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ کیا چیز ہے. تو وی فاؤنڈ دیٹ دیر آر 3 ویوز. کون کون سے ویوز ہیں وہ؟ یوٹیلیٹیرین ویو ہے جو کیا کہتا ہے ڈیسیژنز آر میڈ آن دا بیسس آف دیئر آؤٹ کمز اور کانسیکوینسز، کہ اگر ان کی آؤٹ کمز ٹھیک ہیں تو وہ ڈیسیژنز لینا کوئی بری بات نہیں ہے، بیکاز ان کے ریزلٹس ٹھیک ہیں، ان کی آؤٹ کمز ٹھیک ہیں. تو یوٹیلیٹیرین ویو جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے. پھر رائٹس ویو دیکھا کہ ڈیسیژنز آر میڈ ود کنسرنز فار ریسپیکٹنگ اینڈ پروٹیکٹنگ انڈیویجول لبرٹیز اینڈ پریولیجز. ہیومن رائٹس کا خیال کر کے جو بھی ڈیسیژن لیے جائیں وہ ٹھیک ہیں، وہ رائٹس ویو کہتے تھے. دین تھیوری آف جسٹس ویو، یہ کیا کہتا ہے؟ ڈیسیژنز آر میڈ بائی انفورسنگ رولز فیئرلی اینڈ امپارشلی، کہ آپ کے جو ڈیسیژنز بنے ہوں ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو آپ نے پراپرلی دیکھا ہو اور ان کو فالو کیا ہو تو پھر وہ ڈیسیژنز ٹھیک ہیں. پھر ہم نے بات کی کوڈ آف ایتھکس کی، کہ یہ ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے اور ڈیفائن کرتا ہے کہ ایتھیکلی کیا چیز آپ کر سکتے ہیں، کیا چیز آپ ایز این امپلائی اور ایز این امپلائر اور ایز اے پرسن کیا چیز آپ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، وچ از ان دا سرکل آف ایتھکس اینڈ وچ از آؤٹ آف دا سرکل آف دس ایتھک. یہ آپ کو ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بتا دیتا ہے آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز. دین ان دا چیپٹر 5 ہم نے دیکھا کہ پرائمری فنکشنز کیا ہیں اس کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے، اور اس کو کمپیئر کیا سمپل مینجمنٹ کے فنکشنز کے ساتھ، جو کہ ہم نے دیکھا تھا مینجمنٹ کے سمپل فنکشن کیا ہے؟ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. کہ یہ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ مینجمنٹ کے فنکشن ہیں. ان سارے فنکشنز میں بیکاز یہ براڈ لیول پہ بنے، ان سارے فنکشنز میں وی شوڈ ٹیک ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر. اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی جو آپ لانگ ٹرم گولز بنا رہے ہیں، دیٹ از یور اسٹریٹجی. آج کے بعد 5 سال بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور جب اس کو آپ ہاؤ پارٹ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اچیو وٹ یو وانٹ ٹو اچیو آفٹر 5 years، دا ہاؤ پارٹ از گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ آپ کی یہ اسٹریٹجی ہے. تو دیٹ وے اسٹریٹجک پارٹنر آپ نے اگر 5 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی پلاننگ بھی دیکھنی ہے کہ آج سے 5 سال بعد آپ کے پاس کس قسم کی ہیومن ریسورس اویلیبل ہوگا، کس قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں سکلز کیا ہوں گی ان کے پاس. تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ پارٹنر جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ کوئی آؤٹ سائڈر سمجھنا چاہیے. اٹ از ون آف یور آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ. آپ جب فائنینشیلس کی کر رہے ہیں کہ آج سے 5 سال بعد ہمارے پاس ملینز آ جائیں گے، ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آج سے 5 سال بعد آپ کے پاس کون سے لوگ ہوں گے، کتنے ڈیولپڈ ہوں گے، کتنے ٹرینڈ ہوں گے، اور کس قسم کے لوگ آپ کو چاہیے ہوں گے. یہ دیکھنا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اس لیے ہیومن ریسورس مینجمنٹ شوڈ بی اے اسٹریٹجک پارٹنر آف جنرل مینجمنٹ. جو مینجمنٹ لوگ کر رہے ہیں ان کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے مینجمنٹ کرنی چاہیے. پھر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ہم نے بیسک مین فنکشن جو پڑھے اس میں کیا تھا؟ اسٹافنگ. پھر اس میں ہم نے کہا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، موٹیویشن اینڈ مینٹیننس. اسٹافنگ کریں، لوگ نئے ہائر کریں یا فائر کریں.
ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں کہ ان کو اپ ٹو ڈیٹڈ اسکلز دیں اور ان کو فیوچر کے لیے تیار کریں. موٹیویشن کریں کہ وہ ایکسٹرا انرجی پٹ کریں اپنے کام میں اور کام کو اچھے طریقے سے پرفارم کرتے رہیں تاکہ آرگنائزیشن کے گولز آپ اچیو کر سکیں. دین مینٹیننس, یہ ساری چیزیں مینٹین بھی کرنی ہے. ہائی لیول پرفارمنسز شوڈ بی مینٹینڈ, پہلے ان کو اچیو کرنا ہے کہ ہر امپلائی آپ کا ہائی لیول پرفارمنس دے رہا ہے, پرفارم کر رہا ہے. دین یو ہیو ٹو مینٹین اٹ کہ وہ ہائی لیول پرفارمنس ہی رہے, اس میں کوئی گڑبڑ نہ آ جائے. دین ہاؤ ایکسٹرنل انفلوئنسز افیکٹ HRM, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر لیگل چینجز آتی ہیں تب بھی پرابلم آتی ہے, ورک فورس ڈائیورسٹی میں چینجز آتی ہیں تب بھی پرابلم آتی ہے, ایتھکس میں پرابلمز آتی ہیں یا چینجز آتی ہیں تب بھی پرابلمز آتی ہیں. تو ساری ایکسٹرنل انفلوئنس جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ افیکٹ کرتے ہیں. دین ان دا 6th لیکچر وی اسٹڈیڈ اباؤٹ موٹیویشن فنکشن, کہ موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں. آپ ان کو اچھا کمپنسیٹ کریں, بینیفٹس دیں, پھر ان کی ٹریننگ کریں, ان کا ڈیولپمنٹ کریں, ان کو ڈیلیگیشن کریں, ان کو اتھارٹی دیں, ان کو ڈسکریشن دیں. پھر اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ کون کون سی تھیریز ہیں ہمارے پاس. تو ہم نے کہا کہ تھیری ایکس اینڈ تھیری وائی ہے. تھیری ایکس کیا ہے کہ مینیجرز یہ بلیو رکھتے ہیں, جو تھیری ایکس کے مینیجرز ہیں, کہ امپلائی آر ناٹ کریٹو, دے آر نان ایمبیشس, they've got no future and they don't want to work. تھیری ایکس میں بلیو کرنے والے مینیجرز. دوسری طرف تھیری وائی میں بلیو کرنے والے مینیجرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیپل آر ویری ایمبیشس, they want to work, they are creative, they can innovate things and they are good people. So theory X managers believe that people are professionally they are good for nothing. But theory Y والے سوچتے ہیں کہ people have got ambition, people have got future, they want to grow. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے میزلو ہیرارکی نیڈ کی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے بیسک نیڈز ہوتی ہیں جس میں سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں, پھر سیفٹی نیڈز ہوتی ہیں. ایک نیڈ پوری ہوتی ہے تو آپ دوسری کی طرف جاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ سائیکولوجیکل نیڈز ہیں, پھر سیفٹی نیڈز ہیں, پھر آپ کی سوشل نیڈز ہیں, پھر سیلف اسٹیم ہے, پھر سیلف ایکچولائزیشن. ہم نے اس کو پیرامڈ کی فارم میں ایک میں ڈسکس کیا تھا. تو یہ موٹیویشن کی کچھ تھیری تھی جو ہمیں سمجھ آنا ضروری تھی اس ٹائم. دین ٹرانسلیٹنگ HRM فنکشنز انٹو پریکٹسز, کہ باتوں میں, تھیری میں, بکس میں, ڈاکومنٹس میں تو ہم نے ساری چیزیں لکھ لی ہیں. پریکٹیکلی کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ تو پریکٹیکلی ہم نے بہت سارے اس کی چیزیں دیکھی کہ اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کی ٹاپ مینجمنٹ آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دے, بیکاز ٹاپ مینجمنٹ نے پیسہ خرچنا ہوتا ہے, ٹاپ مینجمنٹ نے یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں, انہی کے گولز ہوتے ہیں, انہوں نے اچیو کروانے ہوتے ہیں. تو ٹاپ مینجمنٹ کا ساتھ دینا اس میں بہت ضروری ہے, اور کس طریقے سے ہم فنکشنز کو پریکٹس میں کنورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا. Then we asked a question to ourselves and to the other organizations کہ does HRM really matter, کہ HRM کی باتیں ساری ہو رہی ہیں but اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا کہ فائدہ نہیں ہے. تو دین ہم نے ریسرچ سے یہ پروو کیا تھا, مطلب ریسرچ ڈفرنٹ دیکھ کے. ریسرچ کہتی ہے کہ یس, اگر آپ HRM پریکٹسز کر رہے ہیں تو آپ بہتر ہیں ان کمپنیز سے جو HRM کی پریکٹس نہیں کر رہے. تو دیٹ مینس اٹ ڈز میٹر. دین HRM ان انٹرپرینورل انٹرپرائزز کے جو رسک ٹیکرز ہوتے ہیں, جو نئی آرگنائزیشن بناتے ہیں, وہ کیسے HRM کو کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے کہا کہ وہ جو جنرل مینیجر ہے, جو رسک ٹیکر خود ہے, انٹرپرینور ہے, وہ خود بھی کر سکتا ہے, وہ آؤٹ سورس بھی کر سکتا ہے. آؤٹ سورس کا مطلب کیا تھا کہ اپنا ایک فنکشن کسی تھرڈ پارٹی سے کروا رہا ہو, اپنی ایک ایکٹیویٹی سیلری میکنگ ہے, وہ کسی کو کہ تم مہینے میں ایک دفعہ میرے لیے آگے سیلری بنا دیا کرو, اور اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ پے کرے اور اس کو پکا امپلائی نہ رکھے. دیٹ از کالڈ آؤٹ سورسنگ. یہاں وہ ایک امپلائی یا 2 امپلائی اپنا ڈپارٹمنٹ بنا سکتا ہے, اس کے پاس تینوں آپشنز ہیں. دین HRM ان اے گلوبل ولیج, کہ آپ کے پاس ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں. ایکسپیٹریٹس کیا تھے؟ ایسے لوگ جو اوورسیز اسائنمنٹس آپ کے لیے کرنے گئے ہوئے ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے لیے. اور پھر اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہوم کنٹری نیشنلز ہوتے ہیں, ہوسٹ کنٹری نیشنلز ہوتے ہیں, اور تھرڈ کنٹری نیشنلز ہوتے ہیں. ہوم کنٹری نیشنلز کون سے لوگ ہیں؟ جس کمپنی میں وہ کام کر رہے ہیں, وہ کمپنی جس کنٹری سے اوریجنیٹ ہوئی تھی, جس کمپنی میں اس کا مالک, جس کنٹری میں اس کمپنی کا مالک ہے, اسی کمپنی کے نیشنل لوگ اگر اس میں کام کریں تو ہم کو ہوم بیسڈ کہہ دیتے ہیں. کہ اگر یونیلیور ہے یا پروکٹر اینڈ گیمل ہے, اور وہ کسی ایک امریکہ میں اگر وہ سٹارٹ ہوتی ہیں, اور امریکن جو ہے جب یونیلیور یا پروکٹر اینڈ گیمل میں کام کرے گا تو وہ ہوم کنٹری نیشنل ہوگا.
اور اگر اس میں پاکستانی کام کرے گا تو وہ، اور پاکستان میں وہ کمپنی کام کر رہی ہوگی تو وہ ہوسٹ کنٹری نیشنل ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ بینیفٹس اور ڈفرینٹ جو طریقے ہیں وہ اپناتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہوم کنٹری اور ہوسٹ کنٹری جو ہے وہ چلتا رہے کہ کس قسم کے امپلائی ہم نے کہاں بھیجنے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ HR اینڈ کارپوریٹ ایتھکس کہ ہیومن ریسورس کو کارپوریٹ ایتھکس کے ساتھ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، امپلائیز کو بتانا پڑتا ہے، ڈسمینیٹ کرنی پڑتی ہے انفارمیشن، اور یہ ایتھکس کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا ایتھیکل چیزیں ہیں. دین وی مووڈ آن ٹو لیکچر نمبر 7. اس میں ہم نے کیا کیا، واٹ از ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی. یہ بڑا ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ کیا چیز ہوتا ہے. ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں تو آپ کسی بھی بندے کی ڈسکریمنیشن نہ کریں. ڈسکریمنیشن کیا ہو سکتی ہے کہ بیکاز ہی از اے مین اینڈ شی از اے وومن، تو آپ مین کو جاب دے دیتے ہیں اور وومن کو جاب نہیں دیتے. ایک فیمیل کو جاب نہیں دیتے، میل کو جاب دے دیتے ہیں جسٹ بیکاز شی واز اے فیمیل اینڈ ہی از اے میل. صرف اس ڈفرنس پہ اگر آپ کسی کو پریفرنس دیتے ہیں تو آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. آپ نے کیا رہنا ہے، ایکول. امپلائمنٹ کی جو اپرچونٹی ہے دے شوڈ بی ایکول فار ایوری ون until unless آپ کی ایسی ریکوائرمنٹ ہو جو جاب ریلیٹڈ ہو. تو یہ ایک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے ریکروٹمنٹ کرتے وقت اور پھر سلیکشن کرتے وقت. اس میں کچھ ہم نے چیزیں پڑھی تھیں کہ ڈٹرمننگ پوٹینشیل ڈسکریمنیشن پالیسیز، کہ اگر آپ کو ڈسکریمنیٹری پالیسیز کہیں ڈٹرمن کرنی ہے تو اس کے لیے رف ایسٹیمیٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں 4th over 5th رول. اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس 100 امپلائیز کام کر رہے ہیں اور اس میں سے 20 ایسے ہوں جو پروٹیکٹڈ گروپ کے ممبر ہوں، پروٹیکٹڈ گروپ کیا، مائنورٹیز وغیرہ، تو پھر دیٹ مینس ٹھیک ہے. اگر 20 سے لیس ہیں پروٹیکٹڈ گروپ کے ممبرز تو پھر آپ کسی نہ کسی جگہ پہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. پھر ہم نے کہا ریسٹرکٹڈ پالیسی ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ مور ابو 40 ایج کے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے، وہ بھی ڈسکریمنیشن ہے. پھر ہم نے کہا جیوگرافیکل کمپیریزنز کرتے ہیں کہ کتنے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر ان میں سے کتنے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. تو سلیکشن اور ریکروٹمنٹ میں جب آپ ڈفرنس دیکھتے ہیں اپلیکیشن میں پرسنٹیج کا اور سلیکشن میں پرسنٹیج کا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. پھر ہم نے میکڈونلڈ ڈگلس ٹیسٹ کیا کہ 4 سٹیپ تھے اس کے کہ اگر ایک بندہ پروٹیکٹڈ ممبر ہے، پروٹیکٹڈ گروپ کا ممبر ہے، پہلے یہ شور کرنا ہے اف یس اوکے فائن، دین اس نے اپلائی کیا کہ نہیں کیا، اپلائی کیا. پھر اس کی اور جو دوسرا امپلائی تھی اس کی کوالیفیکیشن اور اسکل لیول سیم تھا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور دوسرے کو ایکسپٹ کر لیا گیا. تو اگر یہ ایسا ہے تو پھر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. یہ ہم نے رف ایسٹیمیٹس اس پہ بات کی تھی کہ رف ایسٹیمیٹ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا بٹ رفلی ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دین وی مووڈ آن ٹو 3 ڈیفینسز کہ اگر آپ پہ ڈسکریمنیشن کے چارجز لگ جاتے ہیں، کورٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، تو آرگنائزیشن کے پاس کون کون سے ڈیفینسز ہیں. بزنس اسٹریٹجی، کہ وہ بزنس کی اسٹریٹجی ایسی ہے کہ اس کے لیے ضرورت ایسے بندوں کی جو ہے وہ ہے. کیا مطلب، اس میں ہم نے 1-2 ایگزامپل ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ کو پریزن گارڈ چاہیے تو پریزن گارڈ جو ہے وہ بزنس کی نیسیسٹی ہے، اس کام کی نیسیسٹی ہے کہ میل ہی چاہیے. فیمیلز میں بھی فزیکلی اتنی پاورفل نہ ہو کہ وہ پرزنرز کو پراپرلی گارڈ کر سکیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ بونافائڈ آکوپیشنل کوالیفیکیشن ہے کہ واش روم کے لیے آپ کو اگر سٹاف چاہیے تو فیمیل واش روم کے لیے obviously فیمیل ٹیننٹ ہوگی اور میل کے لیے میل ہوگا، وہ تھا. پھر سینیورٹی سسٹم ہم نے کہا تھا، پے کا سسٹم بات کی تھی کہ اگر ایک جی ایم ہے اور دوسرا جی ایم ہے، سیم پوسٹ سیم ورک، ایک جو ہے وہ 1000 روپیز سیلری لے رہا ہے، ایک 1200 لے رہا ہے، تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. اٹ کین بی ڈسکریمنیشن، بٹ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ یہ جی ایم جو ہے یہ 3 ایئرز سے آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے اور یہ اس کو ابھی 0 اس نے سٹارٹ کیا ہے، ابھی اس کا ایکسپیرینس 0 ہے اور اس کا ایکسپیرینس 3 ایئرز ہے. تو سینیورٹی بیس پہ ہم اس کو پے جو ہے وہ 200 ایکسٹرا دے رہے ہیں. تو یہ ہم نے پھر دیکھا. دین کمپیریبل ورتھ کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسی جابز جو میل اورینٹڈ ہوں اور دوسری جابز فیمیل اورینٹڈ ہوں،
سیم کوالیفیکیشن چاہیے ہو نمبر آف ایئرس میں, سیم اسٹریس لیول ہو, سیم سکلز چاہیے ہو. تو اس کی بیس پہ جسٹ بیکاز آن دا بیسس کہ دس جاب از میل اورینٹڈ اینڈ دس جاب از فیمیل اورینٹڈ آپ غلط پے یا کم یا زیادہ پے نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپیریبل ورتھ دیکھیں کہ اس جاب کی ورتھ کیا ہے, اس حساب سے پے دیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ گلاس سیلنگ کہ یہ ویمن اور پروٹیکٹڈ گروپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے. آپ نے ایسی سیلنگ لگائی ہوتی ہے کہ ایک لیول سے اوپر مائنورٹی یا ویمن جو ہیں وہ نہیں جا سکتی, ٹاپ مینجمنٹ میں انٹر نہیں ہو سکتی. پرسپشن بیسڈ یا پالیسی بیسڈ آپ نے اس طرح کے رولز بنائے ہوتے ہیں یا دماغ میں یہ سوچا ہوتا ہے کہ ویمن یا مائنورٹی گروپ جو ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتی. تو وہ ہمارے پاس گلاس سیلنگ کا کانسیپٹ تھا. دین لیکچر 8 میں ہم نے کیا کیا تھا کہ بیسک رائٹس آف امپلائیز ڈسکس کیے تھے کہ بیسک جو رائٹس ہیں امپلائیز کے وہ کیا ہیں. اس میں ہم نے کہا کہ ایسی ورک پلیس دیں جہاں آنیسٹی ٹیسٹ ہوں, ڈرگ ٹیسٹ ہوں, اور ڈرگ ٹیسٹ ہم نے کہا کہ شروع میں امپلائی کا بھی کر سکتے ہیں اور جب وہ ڈیورنگ ہمارے پاس کام کر رہا ہے تب بھی ہم کر سکتے ہیں. پھر ہم نے وسل بلوئنگ کا کانسیپٹ کیا کہ اگر ان ایتھیکل پریکٹس کوئی ہو رہی ہے آرگنائزیشن میں, کوئی انلیگل پریکٹس ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں جو پہلی دفعہ بتاتا ہے یا کوئی بتاتا ہے تو وہ وسل بلوئنگ کر رہا ہے, وہ وسل بلوور ہے. جس نے بتایا ہے وسل بلوور ہے, اور جو پروسیس ہے دیٹ از وسل بلوئنگ. اس امپلائی کو پروٹیکٹ کرنا لا کا اینڈ HRM ڈپارٹمنٹ کا دونوں کی ریسپانسبلٹی ہے. اس کو پروٹیکٹ کریں بیکاز اس نے ایک غلط چیز کو ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتایا ہے. دین وی مووڈ آن ٹو امپلائی مانیٹرنگ اینڈ ورک پلیس سیکورٹی کہ امپلائی کو کتنا مانیٹر کر سکتے ہیں اور اس کی سیکورٹی جو ہے وہ کس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں. بیکاز پریویسی جو اس کا بیسک رائٹ ہے اور دوسری طرف مانیٹرنگ جو آپ کا ایک قسم کا رائٹ ہے, اس میں بیلنس کرنا جو ہے ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. دین اس میں کس وجہ سے ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ تھیفٹ ہو جاتے ہیں, لوگ چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں آرگنائزیشن سے. دین ریویلنگ آف ٹریڈ سیکٹرز ٹو کمپیٹیٹرز کہ انفارمیشن آپ اپنے کمپیٹیٹر کو دے دیتے ہیں, ایسی انفارمیشن جو آرگنائزیشن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جس میں ہم نے موبائل کی ایگزامپل ڈسکس کی کہ اگر کوئی موبائل لانچ ہو رہا ہو ود دا نیو ٹیکنالوجی ان 2020 اور اس سے پہلے کوئی آرگنائزیشن کا ممبر کسی اور کمپیٹر کو بتا دے اور وہ 2019 میں یا 18 میں اس کو لانچ کر دیں تو وہ سارے کا سارا جو ان کا پروڈکٹ ہے, انوویشن ہے, وہ ساری کی ساری چوری ہو جاتی ہے, وہ دوسری طرف انفارمیشن چلی جاتی ہے. دین یوزنگ دا کسٹمرز ڈیٹا بیس فار پرسنل گینز کہ کسٹمر کا جو ڈیٹا بیس ہے آپ کے پاس, ٹیلی فون نمبر ہے, اس کا ایڈریس ہے, اس کی ڈفرینٹ جو انفارمیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, وہ کئی امپلائیز جو ہیں وہ اپنے پرسنل گین کے لیے اس کو یوز کر لیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. دین ورک پلیس رومانس کی ہم نے ایک کانسیپٹ ڈسکس کیا کہ کئی دفعہ آرگنائزیشنز میں اسپیشلی ان اپوزٹ جینڈرز ریلیشن شپس ڈیولپ ہو جاتی ہیں, دیٹ از کالڈ ورک پلیس رومانس. کچھ آرگنائزیشن کہتی ہیں کہ یہ بڑی اچھی ہوتی ہیں, ان سے بڑی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے بیکاز فرینڈلی انوائرمنٹ ہو جاتا ہے, دو کام کرتے ہیں زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں. کچھ آرگنائزیشن کہتی ہیں کہ نہیں, اس سے پرابلمز آتی ہیں بیکاز ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور سوشل پرابلمز آتی ہیں اور ڈیورسز بڑھتی ہیں, سیپریشنز بڑھتی ہیں. تو یہ ٹھیک جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ہوتا ہے. دین امپلائمنٹ ایٹ ول ڈاکٹرائن, یہ ہم نے پڑھا کہ امپلائمنٹ ایٹ ول ڈاکٹرائن ہوتا کیا ہے. تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایسا ڈاکٹرائن ہے, ایسا ایک کانٹریکٹ میں کلوز ہے کہ جس سے امپلائر کسی بھی وقت چاہے تو وہ اپنے امپلائی کو ڈسمس کر سکتا ہے, اور دوسری طرف کیا تھا کہ جب بھی امپلائی چاہے وہ اپنی آرگنائزیشن سے اس کو چھوڑ کے جا سکتا ہے وداؤٹ اینی نوٹس, اور کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے. تو یہ کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا ایتھکس میں. دین وی وینٹ ٹو لیکچر نمبر 9. لیکچر نمبر 9 میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی, وی اسٹارٹڈ ود ڈسپلن کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے اور اس کے فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں. تو ہم نے پہلے کہا کہ ڈسپلن رولز اینڈ ریگولیشنز کو بنانے کا میتھڈ بھی ہوتا ہے اور ایسی ٹریٹ ہوتی ہے جو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسپلنڈ پرسن ہے, یہ ڈسپلنڈ امپلائی ہے. تو یہ اس طریقے سے ہم نے ڈسپلن کو ڈسکس کیا تھا. دین وی آلسو اسٹڈیڈ فیکٹر ٹو کنسیڈر وین ڈسپلننگ, جس میں ہم نے دیکھا کہ سیریسنس آف پرابلم کتنی ہے, فریکوینسی کتنی ہے. پہلی دفعہ اس نے وائلیشن کی ہے ڈسپلن کی, یہاں کے 2-3 دفعہ کر چکا ہے. پھر ہم نے اس میں بہت سارے اور چیزیں دیکھی کہ
کتنی نیچر اس کی سویئر ہے، کہ اگر تو بہت زیادہ سیریس اس نے ایشو کر دیا، جس میں ہم نے بات کی کہ اگر 5 منٹ 10 منٹ لیٹ آ گیا کام پہ، اور اسی طرف دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ ڈس آنیسٹی کر گیا ہے، تو کمنگ لیٹ از ناٹ اے بگر سن، اٹس ناٹ اے بگر وائلیشن، ہو جاتا ہے، بٹ ڈس آنیسٹی کی ہے تو دیٹ از اے سیریس پرابلم. تو اس حساب سے ڈسپلن کرتے وقت آپ نے بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. The most frequent violation requiring disciplinary action involves، پھر ہم نے کہا کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ سے زیادہ disciplinary actions جس میں جو ہے violations ہوتی ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ attendance، لوگ آتے لیٹ ہیں اور جلدی لکھ دیتے ہیں یا attendance میں پرابلم کرتے ہیں، تو یہ disciplinary violations کرتے ہیں. On the job behavior، جس طرح ہم نے اس میں ایک ایگزامپل ڈسکس کی تھی کہ جاب پہ اپنے پیئرس کے ساتھ ابیوسو لینگویج میں بات کرنا، یا انوائرمنٹ کو خراب کرنا، یا کنسیلڈ ویپن لے آنا جو الاؤڈ نہیں ہے وہاں. پھر ڈس آنیسٹی ہو سکتی ہے، لوگ ڈس آنیسٹی بھی کرتے ہیں. اور پھر آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز کہ آپ کی ادر دین آرگنائزیشن کوئی کرمنل یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے، یہ بھی جو ہے اس میں بھی لوگ ڈسپلن کو وائلیٹ کرتے ہیں. دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ میک ڈسپلنری ایکشنز پروگریسو، کہ جب آپ کوئی ایکشن لے رہے ہوں تو اس میں پروگریسو رہیں، ڈونٹ ڈائریکٹلی جمپ ٹو دا موسٹ سویئر ایکشن. جس میں ہم نے اگزامپل دیکھی کہ اگر کوئی پہلی دفعہ مسٹیک کرتا ہے، وائلیٹ کرتا ہے، تو اس کو وربل وارننگ دے دیں، اس کو بتا دیں وربلی کہ یو شوڈ ناٹ، وی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام یو، یو شوڈ ناٹ ڈو دس دا نیکسٹ ٹائم. پھر اگر وہ پھر بھی کرتا ہے تو پھر آپ اس کو ریٹن وارننگ دے دیں جو فارمل بنا دیتی ہے، اس کی فائل میں لگ جاتی ہے. اٹ gives a bad impression of that employee جس نے وائلیٹ کیا ہے. اب اگر وہ پھر بھی نہیں منع ہوتا تو پھر سسپینشن کر دیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ان پیڈ لیوز دے دیں، اس کو کہیں کہ آپ کام نہ کریں. پھر اگر اس سے آگے جاتا ہے تو وہ آپ ڈسمس کر دیں، اس کو فائر کر دیں. مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹنگ ود لیس سویئر، دین اے لٹل سویئر، اینڈ دین سویئر، اینڈ دین دا اسٹرانگسٹ ایکشن. پروگریسو بنائیں، ڈونٹ ڈائریکٹلی گو کہ اگر اس نے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دی تو اس کو ڈسمس کر دیں. دیٹس ناٹ کنسیڈرڈ ایتھیکل. تو اس طریقے سے آپ وارننگز اس کو جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ہاٹ اسٹوو رول، کہ امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے اور ایمپل وارننگ ہوتی ہے. مطلب ایک وارننگ آپ کو مل گئی ہے، ریٹن وارننگ آپ کو ملی ہوئی ہے، پھر بھی آپ اس ڈسپلن کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو سویئر ایکشن ہوگا. تو جب چولہا نارملی اسٹوو جو ہے وہ گرم ہوتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. کیوں؟ بیکاز یو نو دا ٹیمپریچر آف دس اسٹوو از ویری ہائی، آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے. اسی طرح جو ہاٹ اسٹوو رول ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ایک وارننگ مل جائے دین بی کیئرفل بیکاز دا سچویشن از آلریڈی بیڈ فار یو. آپ کو نیکسٹ وارننگ ملے گی یا آپ کو ڈسمس کر دیا جائے گا. دین امپلائی کاؤنسلنگ کی ہم نے بات کی کہ امپلائی اگر ڈسپلنری ایکشن اس پہ لینا ہے آپ نے اور وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو بتائیں، اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے، پرفارم کر سکے. پھر ہم نے کہا وائی یوز این امپلائی ہینڈ بک. اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہینڈ بک ہوتی کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہینڈ بک ایسی ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا رولز ہیں، کیا ایتھکس ہیں، کیا ڈسپلن ہے ایک جگہ کا، جس سے ہم امپلائیز کو بتا سکتے ہیں. نارملی اٹ یوز ٹو بی ان ہارڈ کاپی، آپ ایک کاپی کی فارم میں، ایک ڈاکیومنٹ کی فارم میں دے دیتے تھے، بٹ ناؤ ڈیز ویب سائٹس ہیں اور آپ کے پاس ڈفرنٹ سافٹ فارمز ہیں اس کو دینے کی، تو اس طریقے سے بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تاکہ اپنی فری ٹائم میں یا اپنے ٹائم میں جب بھی امپلائی ایزی سمجھے وہ پڑھ لے اس کو اور اس کو ڈسپلن کا پتہ چلتا رہے. دین ہم نے پھر کمپلین پروسیجر کی یہاں شارٹ بات کی، اور پھر نیکسٹ والے لیکچرز میں اینڈ میں ہم نے وہ گریوینس پروسیس جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کمپلین پروسیس شوڈ آلسو بی پروگریسو اسٹارٹنگ فرام یور امیڈیٹ سپروائزر، دین اٹ شوڈ گو ٹو دا ٹاپ مینجمنٹ اگر پرابلم آپ کی سالو نہیں ہوتی تو. دین وی مووڈ آن ٹو لیکچر نمبر 10 ویئر وی ایکچولی اسٹارٹیڈ دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ پروسیس. اور اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی واٹ از ہیومن ریسورس پلاننگ. سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ پلاننگ جو ہے ہیومن ریسورس کی وہ کیا ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنٹ اتنے امپلائیز ہیں اور یہ ہماری کیا ہے، سپلائی ہے، اور اس میں سے ہم نے دیکھنا ہوتا تھا کہ ہماری اب ڈیمانڈ کیا ہے. تو ہم نے سپلائی میں سے ڈیمانڈ کو جب مائنس کرتے تھے تو ہمیں یہاں 2 ریزلٹس آ جاتے تھے، یہاں شارٹیج یا سرپلس. شارٹیج ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگ چاہیے، سرپلس ہے تو لوگ نکالنے ہیں آپ نے. تو شارٹیج کے لیے آپ پھر کیا کرتے تھے،
रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हायरिंग, और सरप्लस के लिए डिक्रूटमेंट, निकाल देते हैं, फायर कर देते हैं लोगों को। फिर आपने उसके लिए हमने बात की कि ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री होती है, जहां आपने ह्यूमन बींग्स का रिकॉर्ड रखा होता है और ये लिखा होता है कौन सा ह्यूमन बींग जो है वो उसके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, उससे आप देख के अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। फिर हमने यही बात अभी जो डिस्कस की कि सरप्लस है, शॉर्टेज है। HRIS क्या है? HRIS हमने डिस्कस किया कि इट्स अ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कंप्यूटर या ऐसी जो आपके पास सिस्टम बना हुआ है जिसमें आप ह्यूमंस का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किसके पास क्या एजुकेशन है, क्या उसकी कॉम्पिटेंसी है, क्या है, ये आपने HRIS में मेंटेन किया होता है। जिस तरह एक रजिस्टर समझ लिया आप, रजिस्टर को आप जैसे आप एक्सेल की शीट है उसमें आप अपना सारा डाटा रख सकते हैं। देन सक्सेशन प्लानिंग, हमने कहा कि सक्सेशन प्लानिंग भी HR डिपार्टमेंट करके रखता है कि कौन किसकी जगह जो है वो लेगा, कि 2 साल बाद आपने मिस्टर A ने मिस्टर B को रिप्लेस करना है, मिस्टर B ने मिस्टर C को रिप्लेस करना है, मिस्टर B ने देन मिस्टर D को जो है रिप्लेस कर सकना है। तो आपने सक्सेशन प्लानिंग बनाई होती है। देन लेक्चर 11, जॉब एनालिसिस प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने ऑलमोस्ट कर ली, उसके साथ साथ हमारा जो प्रोसेस चल रहा होता है वो जॉब एनालिसिस का चल रहा होता है। जॉब एनालिसिस में आप करते हैं, आप देखते हैं कि जॉब क्या है और कौन से लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो जॉब एनालिसिस को हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते थे। कौन कौन से? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम डिफाइन करते थे कि जॉब है क्या, जॉब क्या है, क्या फंक्शंस चाहिए, कैसे परफॉर्म करना है, क्या कंडीशंस होंगी, अबाउट द जॉब, ऑल अबाउट द जॉब। एंड यहां हम क्या करते थे? क्वालिफिकेशन, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा स्किल लेवल चाहिए, कौन सा नॉलेज चाहिए, ये हम जॉब स्पेसिफिकेशन में करते थे। फिर स्टेप्स हमने देखे कि उसमें क्या है कि पहले आपने स्टडी करनी है, फिर सर्वे करना है, फिर सर्वे करके आपने जॉब्स देखनी है, फिर इंटरव्यूज करने हैं, स्टेप्स एंड डिफरेंट इंटरव्यूज करने हैं, या एक्सपर्ट्स को बुलाना है, या ग्रुप इंटरव्यूज करने हैं, या एक्सपर्ट इंटरव्यूज करने हैं, ऑब्जर्वेशंस करनी है, ये हमने उसके पार्ट्स में देख लिया। कि फिर हमने देखा कि जॉब इनलार्ज करना जो है, रीडिजाइन करना जो है, जॉब इनलार्ज करने का क्या मकसद था? ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ द जॉब बाय एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क टू बी परफॉर्म्ड। आपने पहले वो प्लानिंग पार्ट पे सिर्फ काम कर रहा था एक चीज की, आपने कहा ऑर्गेनाइजिंग को भी खुद ही करो, या कोई और प्लान करके उसको काम दे रहा था और वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसको कह दिया कि प्लानिंग भी खुद करो। जॉब इनलार्ज कर दी। इनरिच क्या कर दी कि आपने इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द जॉब बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेलुएटिंग द जॉब। कि जॉब के नेक्स्ट पार्ट जो हैं उसको आपने उसमें ऐड कर दिया। यहां आपने क्या किया? दिस इज योर टास्क एडिशन। जॉब एनलार्जमेंट में आपने एक और उसको टास्क दे दिया है, और यहां आपने उसको प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग का काम भी दे दिया, साथ दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म करने को कह दिया है। फिर जॉब रोटेशन की हमने बात की कि जब आप एक जॉब से उठा के दूसरी जॉब पे भेज देते हैं और फिर यहां से उठा के यहां भेज देते हैं, ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है कि डिफरेंट जॉब्स आप लोगों से परफॉर्म कराते हैं, बिकॉज डिफरेंट स्किल्स नॉलेजेस उनको आते रहते हैं। दैट वाज आवर जॉब रोटेशन। देन वी मूव्ड ऑन टू लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने देखा कि रिक्रूटिंग सोर्सेज हमारे पास कौन कौन सी हैं। पहले हम क्या करते हैं? इंटरनल सर्चेज, जिसमें हमने चार्ट्स बनाए होते हैं, इन्वेंट्री बनाई होती है, एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं, उनमें से कौन कौन से किस एम्प्लॉय को रिप्लेस कर सकते हैं। देन हम अपने ही एम्प्लॉयज से पूछते हैं कि अगर उनके कोई जानने वाले ऐसे लोग हैं जो इस जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो हम एम्प्लॉय रेफरल्स कह देते थे उनको। देन एक्सटर्नल सर्चेज में आप यूनिवर्सिटीज देखते हैं, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, आप एड दे देते हैं। अदर देन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपकी सोर्सेज थी वो सारी एक्सटर्नल सोर्सेज में आती थी, और उसके अलावा हमारे पास फिर कुछ ऑल्टरनेटिव अवेलेबल थे जो हम एजेंसीज के थ्रू, टेम्परेरी एजेंसीज के थ्रू जो है वो करते थे। और हमने कहा था कि मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, या आप स्टूडेंट्स के लिए हमने बात की थी कि नेटवर्किंग करके रखें लोगों से, बिकॉज जब आप ग्रेजुएट करें तो आपको जॉब्स मिलना ईजी हो। अपनी सीवी अच्छी बनाएं, सीवी का पेपर अच्छा हो, रीडेबल हो, और इस तरीके से उसमें जो वॉलंटरी वर्क है, इनवॉलंटरी वर्क है, सारा जो है उसमें मेंशन करें ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। वो हमने कहा कि मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन था। देन इन द लेक्चर 13 वी स्टार्टेड आवर सेकंड फंक्शन विच वाज सिलेक्शन। तो हमने कहा सिलेक्शन होती क्या है? तो इसमें सिलेक्शन का हमने कहा कि इट इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, जिसमें आप क्या करते हैं?
शॉर्ट लिस्ट करते हैं. आपके पास 100 एम्प्लॉय आया था, स्क्रीन किया, 50 कर लिया, 50 के बाद 25 कर लिया और फिर 2 को सिलेक्ट कर लिया. दिस वाज व्हाट, दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस में फिर क्या करते हैं, डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट टेक्निक्स लड़ाते हैं. वो स्टेप्स में हम देखते हैं कि क्या है. इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू, कि क्या वो जॉब करना चाहता भी है कि नहीं, कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगी, उसको क्वेरीज हैं या उसको जॉब की सैलरी बता दें कि इस सैलरी में आप जॉब करना चाहते हो. इफ ही एग्रीज, मूव टू द नेक्स्ट लेवल. कौन सा है, कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कि जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो प्रॉपर्ली उसने फिल किया हुआ है. इफ यस, ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट लेती हैं, उसके साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ टेस्ट, जॉब रिलेटेड टेस्ट. अगर टेस्ट में पास होता है तो फिर आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू के लिए ले जाते हैं, कि डिफरेंट पैनल या डिफरेंट लोग बैठ के या सिंगल सुपरवाइजर या सिंगल मैनेजर बैठ के उसका डिटेल्ड इंटरव्यू लेता है. उन चीजों का जो आपको ना टेस्ट से पता चली ना फॉर्म से पता चली, आपने इंटरव्यू ले लिया. अब इंटरव्यू लेने के बाद आपने बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की, कि बैकग्राउंड उसने जो चीजें लिखी हुई एप्लीकेशन फॉर्म में, आर दे रियली ट्रू और नॉट. फिर हमने कंडीशनल जॉब ऑफर लेटर दे दिया कि ये कंडीशंस हैं, अगर तुम पूरी कर दोगे तुम्हारा जॉब चलती रहेगी, अदरवाइज यू विल बी डिसमिस्ड या काम नहीं कर सकोगे. फिर हमने मेडिकल एग्जाम किया, फिजिकल एग्जाम किया. इसमें हमने कहा कि वो एग्जाम सिर्फ कर सकते हैं जो जॉब रिलेटेड हो, अदरवाइज आप खुद से नहीं कर सकते कि इट्स नॉट जॉब रिलेटेड और आप उसका फिजिकल या मेडिकल एग्जाम कर रहे हैं. फिर अगर उसमें पास हो जाता है देन यू गिव हिम और हर द परमानेंट जॉब ऑफर, कि जो आपको परमानेंट कर देती है एम्प्लॉय को. फिर इसी रिगार्डिंग से हमने जो है वो देखा कि इन टेस्ट को किस तरीके से इन टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें हमने देखा कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होती है, पहले तो आपने जेंडर, एज और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल देनी होती है इफ इट इज नॉट वर्क रिलेटेड. देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट किस किस तरह के होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, जॉब रिलेटेड टेस्ट होते हैं, और कैसे लेने चाहिए कैसे नहीं लेने चाहिए, और उनमें वैलिडिटी क्या है और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कि कितने रेलेवेंट टेस्ट हैं, वो जो चीज मेजर करना चाह रहे हैं क्या वही कर रहे हैं, उसमें सेम कंटेंट है, सेम कॉन्टेक्स्ट है, ये आपने देखना होता है. देन इंटरव्यू एज अ सिलेक्शन टूल, इसमें हमने बात की कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं और कुछ नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं. स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो क्वेश्चंस एक स्ट्रक्चर से हर एम्प्लॉय से पूछे जाते हैं, और नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं जो डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट एम्प्लॉय से पूछे जाते हैं. फिर हमने इंप्रेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि कई लोग अपने आप को राइट फील करवाने के लिए कि दे आर राइट फॉर द जॉब, इंप्रेशन मैनेजमेंट करते हैं. देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो अभी हमने डिस्कस किए. बिहेवियरल इंटरव्यूज होते हैं कि आप सिर्फ आंसर नहीं देखते बल्कि द वे दैट पर्सन इज आंसरिंग दैट क्वेश्चन, वो भी देखते हैं कि बिहेव कैसे कर रहा है. देन रियलिस्टिक जॉब रिव्यू उसके साथ डिस्कस करते हैं कि जो उस जॉब में अच्छी और बुरी बातें हैं वो आप कैंडिडेट को बता देते हैं ताकि वो एक्सेप्ट करने से पहले देख ले कि जॉब सही है या नहीं सही. Then in the 14th lecture we discussed about background investigation, कि आप उसके एम्प्लॉयर को फोन करते हैं, एम्प्लॉयर का नाम, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें आप लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए अगर आपका डिसीजन चैलेंज हो तो उसके लिए मेंटेन करते हैं. और जॉब ऑफर कंडीशनल होता है और अनकंडीशनल हो सकता है, कि कई दफा आप ऐसी जॉब मतलब ऑफर करते हैं कि उसमें कंडीशंस लगा देते हैं कि अगर 3 महीने के लिए तुम ठीक काम करोगे तो सही है, अदरवाइज यू विल नॉट बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमने बात की कि ऐसे एग्जाम और ऐसे मेडिकल और फिजिकल एग्जाम आप कर सकते हैं जो जॉब रिलेटेड हों. जो जॉब रिलेटेड नहीं है दैट एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट डू. देन हमने बात की कि जब ये टेस्ट वगैरह हम बना रहे होते हैं तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए उनमें. रिलायबिलिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ सिलेक्शन टूल टू मेजर एंड एट्रीब्यूट कंसिस्टेंटली, कि आज अगर आपने एक टेस्ट लिया है तो वो एक चीज मेजर कर रहा है और कल को भी लें तो वो वही चीज मेजर करे, उसी मेजरमेंट टूल से सेम चीज मेजर हो कंसिस्टेंटली हर दफा. इस पे हमने डिटेल डिस्कशन की. फिर हमने वैलिडिटी की बात की कि रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर्स ऑन द सिलेक्शन टूल एंड द रेलेवेंट क्राइटेरिया सच एज जॉब परफॉर्मेंस, कि जो आप बातें पूछ रहे हैं क्या वही बातें आपकी जॉब से रिलेटेड हैं, ये हमारी वैलिडिटी होगी कि वैलिड है या नहीं है. तो उसमें हमने देखा कि कंटेंट वैलिडिटी होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है और क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी होती है. देन सिलेक्शन फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, हमने देखा कि इंटरनेशनली जब आप एक्सेप्ट कई आपके पास ऐसी जॉब्स होती हैं जिनके आपको एम्प्लॉय एक कंट्री में नहीं मिलते, तो आपने पूरा ग्लोब जो है आपका रिक्रूटमेंट प्लेस बन जाती है.
وہاں سے سلیکٹ کرتے وقت آپ نے ڈفرنس آف کلچر، ڈفرنس آف کرنسی، ڈفرنس آف کاسٹ آف لیونگ، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. اور جب آپ اپنا امپلائی ایکسپیٹریٹ بھی باہر بھیج رہے ہیں تب بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. دین سجیشنز فار میکنگ یور انٹرویو ایز این سکسیسفل ایپلیکنٹ. یہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک رات پہلے اچھے طریقے سے سوئیں، دین ہیو اے فرم شیک ہینڈ، تھینک یو لیٹر لکھیں، اور جو ہے ڈریسنگ اچھی کریں. یہ ہم نے آپ کے لیے بات کی تھی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ایکسپٹ ایرر اینڈ ریجیکٹ ایرر آف سلیکشن، کہ اگر آپ نے ایسا امپلائی سلیکٹ کر لیا ہے جو بعد میں جاب کو پرفارم نہیں کر سکا تو یو ہیو میڈ این ایکسپٹنس ایرر. آپ نے ایسی چیز، ایسا امپلائی ایکسپٹ کر لیا جو جاب پہ پرفارم نہیں کر سکا تو یہ آپ نے ایکسپٹنس ایرر بنایا ہے. اور اگر آپ نے ایسا امپلائی ریجیکٹ کر دیا ہے جو کہ جاب پہ پرفارم کر سکتا تھا تو یو ہیو میڈ دا ریجیکٹ ایرر. تو یہ ہماری 1 to 15 لیکچر ہماری ڈسکشن تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن ابھی نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ 16 آنورڈز ہم دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کیا ہم نے ریوائز کیا تھا. ابھی کے لیے تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.